मालिक यौमिद्दीन, जिस दिन कोई मालिक नहीं होगा, जिस दिन तमाम इंसानों को उसके सामने पेश होना होगा, अपने हिसाब व किताब जो है वो उसके सामने रखने होंगे, वो उस दिन का मालिक है, वो जज़ा और सज़ा का मालिक है, वो क़यामत के दिन का मालिक है, और वो डे आफ्टर का मालिक है, वो द डे ऑफ जजमेंट का मालिक है। कुछ लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद को आप अगर डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आप कुरान मजीद को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। याद रखिए, कुरान मजीद को पढ़ने वाले गुमराह सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तशरिकीन होते हैं। अगर कोई शख्स इन दोनों चीज़ों पर जो है वो ईमान ले आता है और उसके साथ अमाल भी करता है, यानी इन दोनों चीज़ों को अपना लेता है, तो अल्लाह ने उसके लिए जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिसके नीचे से नहरें चलती होंगी। बेशुमार अनवा अक़साम के फल और फ्रूट्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ऐसे अता फरमाएंगे कि इंसान ये समझेगा कि शायद पहले भी इस तरह के मैं खा चुका हूँ, लेकिन उनका जायका अलग होगा, उनका जो है वो खुशबू अलग होगी, उनकी शक्ल सूरत जो है वो समटाइम सिमिलर भी होगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऐसा जायका रखा होगा जिसके बारे में किसी कान ने सुना नहीं, किसी आंख ने देखा नहीं और किसी दिल में उसके बारे में तसव्वुर पैदा नहीं हुआ। असल में यहूद का एक मामला ये था कि ये समझते थे कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ये जादू की बुनियाद पर चलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो इख्तियारात दे रखे हैं वो जादू की बुनियाद पर चलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की आमद है। रमज़ान मुबारक और कुरान मजीद का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। बतौर ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ मामलात से और इसी तरह से कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बयान करदा फरमुदात से इसकी अहमियत मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान मुबारक ही वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान मुबारक में हमेशा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान मजीद सुनाते और इसी तरह से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद सुनाया करते। हत्ता कि आखिरी साल जब इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान मजीद का 2 मरतबा दौर फरमाया। इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि कुरान मजीद का रमज़ान मुबारक के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले आपको सूरतुल बकरा की आयत बताई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में नाजिल फरमाया, जिसका माना ये है कि यकीनन रमज़ान मुबारक को जो भी फ़ज़ीलत और बरक़ात हासिल हैं वो इसी वजह से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना मुक़द्दस कलाम इस महीने में, इस माह मुबारक में नाजिल फरमाया। यही बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल क़द्र में भी इरशाद फरमाई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। हमने कुरान मजीद को माह मुबारक के लैलतुल क़द्र यानी आखिरी अशरे की एक इंतहाई पाकीज़ा और बुज़ुर्गी वाली और मुक़द्दस रात में नाजिल फरमाया। तो इन तमाम बातों से हमें ये बात समझने में मदद मिलती है कि कुरान मजीद का रमज़ान मुबारक के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। चूँकि रमज़ान मुबारक में हम सब का तिलावत कुरान का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए, और हर मुसलमान की ये कोशिश होती है कि वो कुरान मजीद को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे, कुरान मजीद की तिलावत सुने। और इसी तरह से जैसा कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुख़्सत होने के बाद बाकायदा नमाज तरावी का सिलसिला जमात की सूरत में शुरू फरमाया, तो इसी तरह से हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन अक्सर मसाजिद में मुकम्मल कुरान मजीद रमज़ान मुबारक की घड़ियों में सुनते हैं। और अगर ये कुरान मजीद, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको अरबी ज़ुबान में नाजिल किया है, चूँकि हम लोग अरबी ज़ुबान से उस तरह से वाकिफ़ नहीं हैं, अगर हम कुरान मजीद को इसकी मादरी ज़ुबान में समझने की कोशिश करें, इसकी जो असल लैंग्वेज है उसमें समझने की कोशिश करें, या कम अज़ कम अगर उस तरह से नहीं समझ सकते तो हम जो है वो उर्दू ज़ुबान में कम अज़ कम इतना ख़ुलासा और
جو ہے وہ اتنی تشریحات اس کی ضرور سمجھ لیں جو ہمیں مدد دے سکیں اور جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ تو قرآن مجید کا بنیادی حق ہم پر یہی ہے جس کے مطابق ہمیں ضرور جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اسی چیز کے پیش نظر، اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے خلاصہ مضامین قرآن مجید کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا مختصر طور پر خلاصہ بیان کر سکوں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو، مجھے اور آپ سمیت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کے اس مہینے میں بہترین انداز سے اپنے تعلق کو قرآن مجید کے ساتھ گہرا سے گہرا اور مضبوط سے مضبوط تر بنائیں، اور قرآن مجید کو از حد سمجھنے کی کوشش کریں، جس کے ذریعے ہمارا رمضان بھی بہترین ہو اور ہمارا تعلق باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ بھی قائم ہو اور ہم اللہ رب العزت کے محبوب بندوں میں شامل ہو سکیں۔ تو اسی سلسلے کے پیش نظر آج انشاءاللہ تعالی ہمارا پہلا درس ہے، جس میں ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کے ابتدائی جو ہے وہ حصہ جو کہ پہلے پارے میں موجود ہے، انشاءاللہ پہلا پارہ جو ہے وہ اس کو کوشش کریں گے کہ بہت ہی مختصر انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے اہم مضامین جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں۔ اور میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ کوشش کیجئے کہ یہ خلاصہ جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں اس کو ہمیشہ نماز تراویح سے پہلے سن کر پھر اس کے بعد نماز تراویح میں تشریف لائیے، تاکہ جب آپ قرآن مجید کو سنیں تو آپ کے سامنے، آپ کے پیش نظر وہ تمام مضامین پہلے سے موجود ہوں جو اللہ رب العزت نے اس دن کی منزل یا پارے میں بیان فرمائے ہیں، تاکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو صرف وہ ایک پریکٹس نہ ہو، وہ ایک جو ہے وہ عادت کے طور پر نہ ہو، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ ہماری دلچسپی ہو، اس میں ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق ہو، ہمیں سمجھ آئے، ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے، بنیادی طور پر کیا سمری ہے جو اللہ رب العزت نے آج کے اس منزل میں اور جو پارہ نماز تراویح میں تلاوت ہوگا اس میں بیان فرمائی ہے، تاکہ ہم بہترین انداز سے رمضان بھی گزار سکیں اور بہترین انداز سے ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر سکیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت و فرمانبرداری کی کوشش کر سکیں اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکیں، تاکہ یہ رمضان ہماری نجات کا ذریعہ بنے اور اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے مقام و مرتبہ کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو قبول فرمائے۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے ہم درس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن مجید کی بڑی ہی عظیم سورت ہے، بڑی ہی جو ہے وہ اہمیت والی سورت ہے، حتیٰ کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ اس سورت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام القرآن ہے، جو کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق، یہ بعض احادیث کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، یہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن مجید کی ماں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ سورہ جو ہے وہ سورۃ الشفا ہے، یہ سورۃ الرقیہ ہے، یعنی جو ہے وہ اس کے ذریعے دم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بیماریوں میں شفا حاصل کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ جو ہے وہ حجر کے مطابق اس سورت کو 7 مثانی قرار دیا ہے، یعنی 7 وہ آیات جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ سورت بڑی اہمیت والی ہے، اور اس کی مزید اہمیت ہمیں اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ یہ سورت جو ہے اس سورت کو اللہ رب العزت نے نماز قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، بڑی تفصیلی روایت ہے، میں بہت مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے اذا قال العبد، جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حامدنی عبدی۔ اسی طرح سے جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا عبدی ولعبدی ما سأل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام،
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ اس پوری روایت کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو نماز قرار دیا اور فرمایا کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے، میرے اور بندے کے درمیان کا واسطہ ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ سمجھ آتی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز کی رکعت کسی ایک رکعت میں چاہے کوئی بھی نماز ہو، وہ نماز جنازہ ہو، وہ نفل نماز ہو، وہ سنت نماز ہو، وہ فرض نماز ہو، وہ نماز تراویح ہو، وہ نماز عید الفطر ہو، نماز عید الاضحیٰ ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب اس میں فاتحہ نہیں پڑھی جاتی تو وہ نماز ناقص ہو جاتی ہے، وہ نماز نہیں رہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کا جز ہے، ہر رکعت کا جز ہے۔ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت جو ہے وہ انسان کو ریپیٹ کرنی چاہیے، اور وہ رکعت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی فرمائی ہوئی اس حدیث قدسی کا معنی بھی یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری تعریف کرتا ہے، میرا بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یہ بندے اور اللہ کا تعلق ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے عبادت کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تیرے سوا کسی کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہیں ہے، کوئی اور اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جا سکے۔ سو اللہ رب العزت تو ہی اس قابل ہے کہ تجھ سے مدد مانگی جائے، تجھ سے چاہا جائے، تجھ سے طلب کیا جائے، تجھ سے احتیاج اپنی تیرے سامنے رکھی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اور میں نے اپنے بندے کو وہ دے دیا جس چیز کا میرے بندے نے مجھ سے تقاضا کیا۔ اور پھر انسان جب یہ کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ رب العزت مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، اور رستہ بھی سیدھا کون سا ہے؟ میرا اور آپ کا بتایا ہوا رستہ سیدھا نہیں ہوتا، لوگوں کا ڈیفائن کیا ہوا رستہ سیدھا نہیں ہوتا۔ سیدھا رستہ بھی وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ اور بنیادی طور پہ یوں سمجھیے کہ اگر ہم سورہ فاتحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کریں تو یہ ایک بڑی بہترین تقسیم ہوگی، جس کا معنی یہ ہے کہ پہلی 3 آیات میں اللہ رب العزت نے، سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ایمان اور یقین کی بات کی ہے، اور ایمان اور یقین یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ جتنے بھی جہان ہیں ان سب کا جو مالک ہے، ان کا خالق ہے، ان کا پیدا کرنے والا ہے، ان کو رزق دینے والا ہے، ان کو لے کر چلنے والا ہے، ان کا مدبر ہے اور ان کی تدبیر کرتا ہے، ان کو قائم رکھنے کا جس اللہ رب العزت کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے، وہی اللہ رب العزت ہے جس کی تمام تعریفیں کی جائیں۔ اور وہ کون ہے؟ اس کا تعارف یہ ہے کہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ مسلمانوں کو بھی عطا فرماتا ہے، ایمان والوں کو بھی عطا فرماتا ہے، وہ کفار کو، مشرکین کو، منافقین کو جو اس کو نہیں مانتے وہ ان کو بھی دیتا ہے۔ لیکن الرحیم اس کے بعد وہ قیامت والے دن صرف رحیم ہے، جس کا معنی یہ کہ اب وہ صرف ان کو دے گا جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کے بلیورز تھے، جو اس پر ایمان لانے والے تھے، ان کے سوا اب اس کی جو رحمت ہے وہ محدود ہو گئی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کی رحمت محدود ہوتی ہے، نہیں، بلکہ عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے اس کی رحمت محدود نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی رحمت صرف اپنے ان بندوں پر فرمائے گا جو بندے اس کی بات مانتے ہوں گے، جو اس بندے اس پر ایمان لاتے ہوں گے۔ تو یہ عقیدہ ہے جو اللہ رب العزت نے ابتدائی 3 آیات میں بیان کیا۔ اور اس کے بعد وہ کون ہے؟ اس کا تعارف مزید یہ ہے کہ مالک یوم الدین، جس دن کوئی مالک نہیں ہوگا، جس دن تمام انسانوں کو اس کے سامنے پیش ہونا ہوگا، اپنے حساب و کتاب جو ہے وہ اس کے سامنے رکھنے ہوں گے، وہ اس دن کا مالک ہے، وہ جزا و سزا کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اور وہ ڈے آفٹر جو ہے وہ ہیر آفٹر کا مالک ہے، وہ دا ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ تو اس وجہ سے پہلی 3 آیات میں اللہ نے عقیدہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو آیت نمبر 4 جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے اللہ کا اور بندے کا تعلق اس کا ذکر فرمایا ہے جو کہ صرف اور صرف معبود اور عبودیت کا تعلق ہے، یعنی عابد اور معبود کا تعلق ہے۔ بندہ اگر عابد نہیں ہے، عبادت کرنے والا نہیں ہے تو بندہ نہیں ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی، شرمندگی۔ جس زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہے، اور عبادت کا معنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ عبادت کا معنی انسان کی پوری زندگی عبادت سے جو ہے وہ تعبیر ہوتی ہے۔ پوری زندگی عبادت ہے، یعنی ہر قول، فعل اور عمل انسان کا رات گزارنا، انسان کا دن گزارنا، انسان کا جو ہے وہ مارکیٹ جانا،
چلانا، انسان کا کاروبار کرنا، بزنس کرنا، انسان کا جاب کرنا، کچھ بھی کرنا، یہ جتنے بھی معاملات اللہ نے انسان کے سپرد کیے ہیں، وہ گھر کے معاملات ہوں، وہ انسان کے باہر کے معاملات ہوں، رشتہ داریاں ہوں، ماں بہن سے انسان کا سلوک ہو، میاں بیوی کے ساتھ انسان کے معاملات ہیں، اسی طرح سے والدین کے ساتھ ہیں، اولاد کے ساتھ ہیں، یہ سب کا سب انسان کا عبادت سے جو ہے وہ عبارت ہے۔ اگر اس میں عبادت کا پہلو نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو یہ زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے جیسے اللہ رب العزت سورہ انعام میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ تو اللہ تعالیٰ کی بات کا جواب دیتے ہیں وہی اصل میں زندہ ہیں، اور جو جواب نہیں دیتے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے پیغام کو نہیں سنتے، ان میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ مرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد تیسرا جو حصہ ہے سورت کا، اس میں اللہ رب العزت نے زندگی کا منہج بیان فرمایا ہے۔ اور زندگی کا منہج کیا ہے کہ اگر انسان سیدھے راستے پر قائم نہیں ہے تو انسان کی زندگی کا کوئی منہج نہیں ہے، انسان کا کوئی ویژن نہیں ہے، انسان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی آؤٹ لائن نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، اب انسان کسی کام کا نہیں ہے اگر اس کا رستہ سیدھا نہیں ہے۔ اور رستہ سیدھا کون سا ہوتا ہے؟ وہ نہیں جس کو میں اور آپ سیدھا سمجھتے ہیں، سیدھا رستہ وہ ہے جس کو اللہ نے سیدھا قرار دیا ہے۔ اور وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام کیا ہے۔ اور انعام اللہ رب العزت نے کن لوگوں پر کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت نے اپنا انعام کیا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یہ 4 لوگ ہیں جن کا رستہ اللہ رب العزت نے سیدھا رستہ قرار دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 گروہ تھے، اور فرمایا کہ تفترق امتی علی 73 فرقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت 73 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے صحیح رستے پر کون سے لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی وہی رستہ سیدھا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، جو صحابہ کا رستہ ہے، جو ایمان والوں کا رستہ ہے، جو انبیاء کا رستہ ہے، جو شہداء کا، صالحین کا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اسی رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ نے کلیئر یہ بات ارشاد فرما دی ہے کہ ان لوگوں کا رستہ سیدھا نہیں ہے جنہوں نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ تو یہود کا رستہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے غضب کا مستحق ٹھہرایا، اور نہ ہی عیسائیوں کا رستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹ گئے اور گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کا رستہ سیدھا نہیں ہے، لہذا سیدھا رستہ یہی ہے کہ دین اسلام پر چلا جائے، اور دین اسلام میں سے کتاب و سنت پر چلا جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر چلا جائے، یہی رستہ سیدھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی سیدھے رستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، بڑی اہمیت کی حامل یہ سورت ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت میں اللہ رب العزت نے 1000 احکام بیان فرمائے ہیں، یعنی 1000 حکم اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، جن کا ہم گاہے بگاہے انشاءاللہ تذکرہ پڑھتے رہیں گے۔ 1000 اللہ رب العزت نے اس میں منہیات کا ذکر کیا ہے، یعنی جن باتوں کے نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، وہ منہیات کہلاتی ہیں۔ اور 1000 اللہ رب العزت نے اس صورت میں اخبار یعنی خبروں کا ذکر فرمایا ہے۔ 1000 خبریں اللہ رب العزت نے اس میں بتائی ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں بے شمار خبریں اس صورت کا حصہ ہیں۔ اسی طرح سے عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر اس صورت کا حصہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی خبر اس صورت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اخبار ہیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے سب سے جو پہلی قسم ہے، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک، یہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 6 سے 7 یعنی 2 آیات میں اللہ رب العزت نے
कुफर का अहले कुफर का तज़किरा किया है, कुफार का तज़किरा किया है, और उसके बाद आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 20 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफ़िक़ीन का तज़किरा किया है। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अलिफ लाम मीम हुरूफ़ मुक़त्तआत में से है, जिसका माना अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता, और ये कुरान मजीद के एजाज़ और मौजज़ा होने की एक सूरत है जिसका अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं इस किताब के नाज़िल होने में कोई शक व शुबा नहीं है, और यह किताब मंबा हिदायत है, सरचश्मा हिदायत है, इसके ज़रिए लोगों को हिदायत मिलती है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत पाने वालों की शराइत और हिदायत पाने वालों की प्रॉपर्टीज़ और सिफ़ात का तज़किरा फरमाया है। हिदायत पाने वाले कौन से लोग होते हैं? कुछ लोग हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि कुरान मजीद को आप अगर डायरेक्टली पढ़ेंगे तो आप कुरान मजीद को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। याद रखिए, कुरान मजीद को पढ़ने वाले गुमराह सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तशरिकीन होते हैं, जो कुरान मजीद में कीड़े निकालने की कोशिश करते हैं। वरना अहले ईमान जब ईमान के साथ, मोहब्बत के साथ और जो है वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए कुरान मजीद को पढ़ते हैं, तो वो जब जब पढ़ते जाते हैं उनको हिदायत की नई राहें, नई जहतें उनके सामने खुलती चली जाती हैं। जब अल्लाह ने इसको मंबा हिदायत करार दिया है, तो मेरे आपके कहने से या सो कॉल्ड मुल्लाओं के कहने से कुरान मजीद जो है वो ज़रिया हिदायत ही बन सकता है। उनके कहने से ज़रिया ज़लालत यानी गुमराही का ज़रिया नहीं बन सकता। ये उन लोगों की नाक़िसुल अक़ली है। और दूसरी बात यह है कि जब आप कुरान मजीद को पढ़ने के बावजूद अपनी राय को तरजीह देंगे, अपने आइम्मा की राय को तरजीह देंगे, आप तफसीर बिल माक़ूल करेंगे, अक़ल के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो ये कुरान मजीद कभी भी आपके लिए हिदायत नहीं बन सकता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिदायत वालों की जो सिफ़ात बयान फरमाई हैं, इरशाद फरमाए कि सबसे पहले तो ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत बनता है, जिसका माना ये कि अगर अल्लाह का डर किसी के दिल में मौजूद नहीं है तो कुरान मजीद उसको हिदायत नहीं देता। और उसके बाद वो कौन से लोग होते हैं? वो ग़ैब पर ईमान लाते हैं, यानी जैसा कि हम क़यामत को मानते हैं, हमने क़यामत को नहीं देखा, हम क़यामत के बाद के मामलात को मानते हैं हालांकि हमने उसको नहीं देखा, कब्र के मामलात को मानते हैं, उस पर हमारा ईमान है हालांकि हमने उसको नहीं देखा, बरज़ख़ के मामलात को मानते हैं हालांकि नहीं देखा, तो ये ईमान बिल ग़ैब है। नमाज को कायम करते हैं, अगर नमाज का क़याम इंसान की ज़िंदगी में नहीं है तो कुरान मजीद समझ में नहीं आ सकता, ना कुरान इंसान के लिए हिदायत का ज़रिया बन सकता है। व मिम्मा रज़क़नाहुम यनफ़िक़ून, और अल्लाह ने जो भी नेमतें उनको अता फरमाई हैं, इल्म की नेमत हो, वो इंसान के पास जो है वो माश की नेमत हो, किसी हुनर की नेमत हो, स्किल की नेमत हो, अल्लाह ताला की तरफ से मालो दौलत की नेमत हो, सेहत की नेमत हो, हर नेमत को अल्लाह ताला की राह में वो खर्च करते हैं, फिर उनको कुरान मजीद हिदायत का ज़रिया बनता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, इसी तरह से उनका ईमान जैसे कुरान मजीद पर मजबूत होता है, जैसे अल्लाह ने फरमाया वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, कुरान मजीद पर भी उनका ईमान मजबूत होता है और कुरान मजीद से पहली नाजिल होने वाली किताबों पर भी उनका ईमान मजबूत होता है। और इसी तरह से आखिरत के दिन के साथ भी वो लोग यकीन रखते हैं, क़यामत के दिन पर भी उनका कामिल ईमान और यकीन होता है। अल्लाह फरमाते हैं यही वो लोग हैं जो हिदायत पर हैं और यही फलाह पाने वाले और असल में कामयाब होने वाले। इसके बाद अल्लाह ने कुफ़ार का तज़किरा किया। कुफ़ार के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, अब उनको डराएं या ना डराएं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसकी वजह यह है कि उन लोगों ने अपने दिलों को कुरान मजीद के लिए बंद कर लिया है, इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको हिदायत नसीब नहीं फरमाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया उनके सामने आपका जिक्र करना, कुरान मजीद के आयात का, अहकाम का, कुरान मजीद की अखबार का, इसमें जो इबरतें अल्लाह ने बयान फरमाई हैं, इनका जिक्र करना या ना करना उनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया इसी वजह से अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, यानी इसमें उनकी असल में ये कामयाबी नहीं है कि वो कुरान मजीद को हक़ीर समझते हैं या इस्लाम को वो अपने ताईं कुछ नहीं जानते, बल्कि असल मामला ये है कि अल्लाह ताला ने उनको अपनी खालिसतन हिदायत, अपने ताल्लुक़, अपनी क़ुर्बत, अपनी मोहब्बत, इन सब चीज़ों से महरूम कर दिया है, जिसकी वजह से अब अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहरें लगा दी, उनके कानों पर मोहरें लगा दी, अल्लाह ने उनकी आँखों पर पर्दे डाल दिए हैं, अब उनके लिए सिवाय अजाब के और कुछ नहीं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुनाफ़िक़ीन का बड़ी तफसील से तज़किरा किया है। मुनाफ़िक़ीन क्या होते हैं, निफाक क्या होता है, हिपोक्रेसी जिसको हम कहते हैं। बुनियादी तौर पर इसका माना ये है कि इंसान ऊपर से अपने आप को अल्लाह ताला के साथ मिलाने की कोशिश करे, अहले ईमान के साथ जो है मिलने की कोशिश करे, लेकिन अंदर से उसकी हमदर्दियाँ, उसकी मोहब्बतें, उसके मामलात जो हैं वो सारे के सारे कुफ़ार के साथ मुंसलिक हों, तो ये शख्स जो है वो काफिर कहलाता। उसकी बाज़ निशानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में बयान फरमाई हैं और इसी तरह से कुछ चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में भी बयान फरमाई है। इस रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक जो मुनाफ़िक़ीन की निशानियों का तज़किरा किया है, जो उनकी सिफ़ात का तज़किरा किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं उनके दिलों में बीमारी है।
جیسے اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، یہ بیماری کس بات کی ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے. ان لوگوں نے صرف اسلام کو قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا ہے، انہوں نے جو ہے وہ صرف ڈرامہ کیا ہے اسلام قبول کرنے کا، ان کے دلوں میں اسلام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم نے اسلام قبول کرنے کا صرف ڈرامہ کیا، تم ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں، حقیقت میں وما یخدعون الا انفسہم، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، کیونکہ بظاہر وہ اپنے اسلام کا اظہار کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ دنیا میں اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں. قیامت والے دن ان کے ساتھ وہی سلوک کا جو کفار کے ساتھ ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر سلوک کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں پھر ان کی ایک اور صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تو کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ اصلاح کا ڈرامہ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ فساد فی الارض کرتے ہیں. اور اس سے بڑا اور کوئی فساد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رستے سے لوگوں کو روکا جائے اور در پردہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کی جائیں، ان کو اسلام سے روکنے کی مختلف کوششیں کی جائیں، ان کے خلاف جو ہے وہ کفار کا ساتھ دیا جائے. اس سے بڑا اور کوئی فساد نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں. پھر ان کی ایک اور نشانی اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ایمان لائیں. جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف لوگ ایمان لاتے ہیں. تو اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر ہم مسلمانوں میں سے بھی کوئی شخص کسی کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا نام منافقین میں لکھ دیا جائے. لہٰذا اہل اسلام کا مذاق اڑانا، اسلام کے شعائر کا مذاق اڑانا، نماز کا مذاق اڑانا، حج کا مذاق اڑانا، قربانی کا مذاق اڑانا، اسی طرح سے بعض لوگ ان چیزوں کے لطیفے بنا کر لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ان چیزوں کا مذاق بنانا، ان کا مذاق اڑانا، یہ اہل نفاق کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کی علامت نہیں ہے. اس وجہ سے انسان کو اس سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے حضور ہمیشہ انسان کو جھکنا چاہیے اور اس چیز سے انسان کو خائف رہنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہی لوگ بے وقوف ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے تو اللہ کے پیغام کو سمجھا، اس پر لبیک کہا، اس کا جواب دیا اور اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی، تو یہی اصل میں کامیابی ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ اصل میں تو عقل مند وہ ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچانا اور آخرت کے لیے عمل کیا. تو وہ کون سا عقل مند ہے جس نے اسلام کو چھوڑا اور اللہ رب العزت کی مخالفت کی اور اہل اسلام کی مخالفت کی، اہل اسلام کا مذاق اڑایا، شعائر اسلام کا مذاق اڑایا. تو یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ پرلے درجے کی بے وقوفی ہے اور اللہ نے بھی اسی کو بے وقوفی قرار دیا ہے. اس کے بعد اللہ نے ان کی ایک اور نشانی کا تذکرہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل ایمان کو دھوکہ دیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اہل کفر سے ملتے ہیں، اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو مسلمانوں کا مذاق کرنے جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مذاق تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کرے گا. یہ اپنی سرکشی میں بدمست اور حیران پھرتے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں، جو کہ قیامت والے دن اللہ ان کے ساتھ کریں گے. اللہ نے اس کے ساتھ ایک مثال بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا ہے، بڑی ہی بدتر تجارت ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ کی ہے اور ان کی تجارت ان کو نفع نہیں پہنچائے گی. ان کی مثال یوں ہے جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی شخص نے اپنے ارد گرد میں آگ جلائی، الاؤ روشن کیا، جب وہ روشن ہو چکا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ کمپلیٹلی جب اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد ہر چیز اس کے اوپر بالکل نمایاں اور واضح ہو گئی ہے، یعنی اسلام کو قبول کر لیا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ایک دم ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کے نور کو لے گیا، ان کی روشنی کو لے گیا. اللہ نے اگین ان کو پہلے والے اندھیروں کے اندر جو ہے وہ جھونک دیا اور اس کے بعد ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال تو ایسے ہی ہے جیسے روشنی دیکھنے کے باوجود اللہ نے ان لوگوں کو اندھا کر دیا ہو. اللہ فرماتے اب ان کی کیفیت یہ ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہو چکے ہیں، یہ گونگے ہو چکے ہیں، یہ اندھے ہو چکے ہیں. یعنی فزیکل اندھے اور گونگے بہرے نہیں ہیں، بلکہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان، ان کے دل، ان کے یہ دماغ، ہر چیز نے اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ کرنا چھوڑ دیا ہے. اس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان کے یہ فزیکل اعضاء، ان کے یہ آرگنس ان کے کسی کام کے نہیں ہیں، اب ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والے. اب ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں 9 پارہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ نیکسٹ رکوع میں
تمام انسانیت کو اللہ رب العزت نے جب ان 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تو تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بنیادی ایک کامن بات کا حکم دیا ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے تمام کے تمام لوگوں، اعبدوا ربکم، اس رب کی عبادت کر لو، اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس پر ایمان لے آؤ، اس اللہ کے غلام ہو جاؤ، اس اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارو. کون سا اللہ؟ خالقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے تمام کی تمام کائنات کو، بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو قیامت تک کے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے. آفرینش انسان جس کے حکم پر وجود میں آئی ہے، اس اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے اور یہ قرآن تمہارے لیے ذریعہ ہدایت بن جائے. اور اگر تم نہیں مانو گے تو پھر یاد رکھو، اللہ نے بہت ساری بستیوں کی، بہت ساری جو ہے وہ جنریشنز کی مثالیں تمہارے سامنے رکھی ہیں جو اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے. اللہ ان سے بھی کہیں زیادہ بدتر سلوک تمہارے ساتھ کریں گے اگر تم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس آواز پر لبیک نہیں کہو گے. لہٰذا تمام انسانوں سے اس بات کا تقاضا ہے کہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں، سارے کے سارے اسلام پر آ جائیں. اگر اسلام پر نہیں آئیں گے تو سورہ جو ہے وہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی بھی شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر آئے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا تمام بنی نوع انسان کو ایک ہی حکم ہے کہ اسلام پر آ جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، ایمان پر آ جاؤ، ایمان کو قبول کر لو. ہاں، اہل ایمان کے اندر، اہل اسلام کے اندر کچھ کمی کوتاہی، کمزوری ہوتی ہے. اس کا معنی اسلام اور ایمان کی کمی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کی کمی کوتاہی ہے. اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اس کو اسلام اور شریعت کے ساتھ نہ جوڑا جائے. یہ مسلمانوں کی کمی کوتاہی ہے. اللہ ان کو بھی اپنی ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ آیت نمبر جو ہے وہ 23 میں قرآن مجید کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے ایک چیلنج دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کو بنا لیا ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلی، ایک سورت تم بھی ایسی بنا کے دکھا دو، جبکہ تم ایسا کر نہیں سکتے ہو. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم صرف اکیلے نہیں، جن کو تم اللہ کے سوا کسی بھی اختیار کا مالک سمجھتے ہو ان سب کو اپنے ساتھ ملا لو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. لیکن اللہ نے پہلے سے ہی یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم نہیں کر سکتے ہو، تمہارے لیے پاسبل نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے ہو تو ہم تمہیں بتا دیں کہ زندگی بھر تم تمام کائنات کے، پوری یونیورس کے تمام جھوٹے خداؤں کو جن کو تم اللہ کے مقابلے میں پیش کرتے ہو، اپنی دانست میں کچھ سمجھتے ہو، ان سب کو ملا بھی لو تو تم یہ نہیں کر سکتے. لہٰذا تمہیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ جب تم نہیں کر سکتے ہو، ایک ورڈ بھی بنانے پر تم قادر نہیں ہو، اس کے اندر جو ہے وہ جامعیت نہیں ہوتی، اس کے اندر وہ افادیت نہیں ہوتی، اس کی وہ اہمیت نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اتنے بڑے قرآن مجید کی اہمیت ہے، تو پھر تمہیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. سو تمہیں اللہ رب العزت کے اس جو ہے وہ کلام کے اوپر ایمان لے آنا چاہیے. اور اگر تم ایسا نہیں کر سکے ہو اور پھر تم ایمان بھی نہیں لاتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیا کرو، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن، جس کا فیول لوگ اور پتھر ہوں گے. جو آگ پتھروں کو جلا کر، بعض ٹائم ہم لاواز کو دیکھتے ہیں، کبھی جو مختلف قسم کے جو پہاڑوں کے اندر لاواز نکلتے ہیں، جو مختلف قسم کے وہاں پر جو ہے نا وہ آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پتھر، اس کے اندر مٹی، اس کے اندر جو بھی دھاتیں اور میٹلز ہوتے ہیں وہ سب کے سب پانی کی طرح پگھل جاتے ہیں. یہ دنیاوی آگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آگ تیار کر رکھی ہے وہ اس سے بے شمار مرتبہ، 70,000 مرتبہ زیادہ درجات کی حامل ہے. اتنی سخت آگ ہے، تو وہ آگ پتھروں کو بھی پانی بنانے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ صلاحیت جو ہے وہ دے رکھی ہے. تو اس آگ میں انسان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں وہ آگ اللہ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. اگر تم اس سے بچنا چاہتے ہو تو کفر سے توبہ کر کے اسلام کی طرف آ جاؤ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مقابلے میں اہل ایمان کو خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، کیونکہ نیک اعمال کے بغیر ایمان کسی کام کا نہیں، اور اسی طرح سے ایمان کے بغیر نیک اعمال کسی کام کے نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں پر جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے اور اس کے ساتھ اعمال بھی کرتا ہے، یعنی ان دونوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی. بے شمار انواع و اقسام کے پھل اور فروٹس اللہ رب العزت ایسے ایسے عطا فرمائیں گے کہ انسان یہ سمجھے گا کہ شاید پہلے بھی اس طرح کے میں کھا چکا ہوں، لیکن ان کا ذائقہ الگ ہوگا، ان کا جو ہے وہ خوشبو الگ ہوگی،
ان کی شکل و صورت جو ہے وہ سم ٹائم سملر بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسا ذائقہ رکھا ہوگا جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کسی دل میں اس کے بارے میں تصور پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے اور اسی طرح سے عقل مندوں کے لیے مچھر کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سے جس کی چاہے مثال بیان فرما سکتا ہے۔ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها۔ اللہ رب العزت چاہے، یہ سورت کی آیت نمبر 26 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی عار نہیں ہے، اس کو کوئی اس بات میں شرم لاحق نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان فرمائی ہے، اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان فرما دے۔ اس نے تو مثقال ذرہ کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، اس نے تو رائی کی مثال بھی بیان فرمائی ہے، رائی سے چھوٹی چیزوں کی بھی مثال بیان فرمائی ہے، یعنی دا اسمالسٹ تھنگ ان دا ورلڈ، اس کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ اتنی چھوٹی چیز جب پیدا کردہ اس کی ہے تو اس کی جو چاہے وہ مثال بیان فرمائے، وہ اس بات پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کفار کو ان باتوں سے جو ہے وہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس اللہ رب العزت کی مرضی ہے کہ وہ اس میں اپنے خالق کائنات ہونے کی مثال بیان فرمائے یا اپنی مخلوقات میں سے چھوٹی چیزوں کی مثال بیان فرمائے، جیسا کہ اس نے 17ویں پارے میں پارہ نمبر 17 میں سورہ حج کے آخر میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، اگر اکٹھے ہو جائیں سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ایک مکھی ان سے ایک ذرے کے برابر ان کے کھانے میں سے کچھ اچک کے لے جائے، کچھ اٹھا کے لے جائے، تو یہ اس کو واپس لینے پر قادر نہیں ہے، تو پھر اللہ کے سامنے یہ کیا معنی رکھتے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کی چاہے مثال بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی معنی کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اس کو ہدایت لینے کے لیے، جیسے ہم نے ابتدا میں صفات بیان کی ہیں، اگر ہدایت لینے کے لیے کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرماتے ہیں، اور اگر کوئی قرآن مجید کو اس لیے پڑھتا ہے تاکہ اپنی بات کو ترجیح دے، اپنی بات کو پریفر کرے، اپنے ائمہ کی بات کو پریفر کرے، یا دوسرے لوگوں کی باتوں کو پریفر کرے اور قرآن مجید میں کیڑے نکالے، تو یقیناً وہ سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آفرینش آدم علیہ السلام، آفرینش انسان کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس وقت یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے آدم علیہ السلام پر اور آدم علیہ السلام کی اولاد پر کہ اللہ رب العزت نے ان کو کائنات میں اپنے احکام کو نافذ کرنے کے لیے چنا۔ خلیفہ بنانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، یعنی ایک دوسرے کے خلیفہ بنتے ہیں، اور اس کا معنی یہ کہ اللہ کے احکام کے نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور بنی آدم کو چنا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اس اللہ رب العزت کا۔ حالانکہ اللہ کے پاس بہت سارے فرشتے موجود ہیں، اس کے پاس دیگر مخلوقات موجود ہیں، لیکن اس نے اپنے احکام کے نفاذ کے لیے اور اس چیز کی نیابت کے لیے اس نے آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کا انتخاب کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ فرشتوں نے اعتراض بھی کیا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ رب العزت اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ کیا تو ایک ایسا انسان بنانا چاہتا ہے جو کہ زمین کے اندر فساد برپا کرے گا، جو زمین میں خون بہائے گا؟ چونکہ انہوں نے اس سے پہلے جنات کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ جہاں تک تیری عبادت کا مسئلہ ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تحمید بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو فوقیت عطا فرمائی، اور وہ کس بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اللہ نے علم عطا فرمایا، اور اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور فرشتوں کا امتحان لیا، اور اس امتحان میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کامیاب قرار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور اس کے بعد فرشتوں نے بھی اس بات پر سرنڈر کیا، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا، اور اللہ رب العزت نے یوں انسان کو مسجود ملائک ٹھہرایا۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے مسجود ملائک بنایا، تمام فرشتوں کو حکم دیا، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ مرتبہ بنی آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو مسجود ملائک بنایا۔ اور اس کے بعد اللہ نے 2 رویوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک رویہ ابلیس کا ہے اور ایک رویہ فرشتوں کا تھا۔ اور اسی طرح سے آدم علیہ
अलैहिस्सलाम से भी एक मरतबा जब अल्लाह ने एक जो है वो दरख्त के करीब न जाने से मना किया था, तो आदम अलैहिस्सलाम से वहाँ पर जो मामला सरजद हुआ उसके बारे में अल्लाह ताला ने 2 रवैयों का तज़किरा किया। आदम अलैहिस्सलाम से सरजद हुआ तो उन्होंने फ़ौरन तौबा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जन्नतों का वारिस बना दिया, और शैतान ने उसके ऊपर जो है वो तकब्बुर किया, इस्तिकबार किया, और उसका नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसको सारी ज़िंदगी के लिए रांदा दरगाह बना दिया और जहन्नम को उसका ठिकाना करार दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 37 में मकसद ज़िंदगी बयान फरमाया है, और मकसद ज़िंदगी ये है कि इस्लाम के सिवा अल्लाह ताला ने किसी भी राह का इंतखाब नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं तुम दुनिया में जा रहे हो, कुल्ना हबितू मिन्हा जमीआ, आदम अलैहिस्सलाम आप और आपकी औलाद दुनिया में रहेंगे और अपनी मर्ज़ी से नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स जो है वो शुतर बेमुहार बन के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, बल्कि नहीं, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए अल्लाह ताला की तरफ से फरमाते हैं अल्लाह ताला कि हमारी तरफ से तुम्हारे पास जो है वो एक कैटलॉग आएगा, एक जो है वो वे ऑफ लाइफ आएगा, और वो कुरान और हदीस की सूरत में है, वो अल्लाह ताला की शरीयतों की सूरत में है, जिसका फाइनल तरीन और अपडेटेड वर्जन इस्लाम की सूरत में है। अल्लाह फरमाते हैं फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सो जो उस हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा उसके ऊपर कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा, और जो इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। जो इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अल्लाह फरमाते हैं वो काफिर हैं और वो अल्लाह ताला की आयत को झुटलाने वाले हैं, ये जहन्नम में जाएंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकू नंबर 5 और रुकू नंबर 6 में बनी इसराइल को कुछ उनके वादे याद दिलाए हैं, कुछ निशानियों का तज़किरा किया है, उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर जिक्र फरमाया है। अल्लाह फरमाते हैं कि बनी इसराइल के लोगों, हमारी उन नेमतों को याद करो जो हमने तुम्हारे ऊपर की थी, लिहाजा उसके बाद हम तुम्हें फिर यही कहते हैं कि तुम अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादों को पूरा करो और मुझसे ही डरते रहो। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कभी भी हक़ और बातिल को आपस में मिलाओ नहीं, नमाज कायम करते रहो, ज़कात अदा करते रहो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करते रहो। इससे नमाज की अहमियत भी साबित होती है, और इससे ये भी समझ में आता है कि नमाज वही नमाज है जो जमात के साथ हो, जो मस्जिद के अंदर हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं एक बड़ा ही बेहतरीन उसूल अल्लाह ने बयान फरमाया है बतौर ख़ास दुआत के लिए, दाइयों के लिए, वो लोग जो दावत का काम करते हैं उनके लिए। अल्लाह फरमाते हैं तअमुरून अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो? इसका माना ये है कि दाई को सबसे पहले ये चाहिए, जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने वाले हैं, मुबल्लिगीन हैं, दावत व तबलीग का काम करने वाले हैं, उनको चाहिए कि सबसे पहले अपने आप को अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में बेहतरीन तरीके से लगाएं, उसके बाद दूसरे लोगों को दावत दें, तो इंशाअल्लाह दावत में असर भी होगा और उनकी दावत जो है वो दिलों पर भी पहुंचने वाली होगी। अल्लाह फरमाते हैं हालांकि तुम किताब को पढ़ते हो लेकिन ऐसे काम तुम्हें ज़ेब नहीं देते, तो तुम्हें अकल करनी चाहिए। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज और सब्र के साथ अल्लाह से मदद हासिल करो। और अल्लाह ने फरमाया कि ये काम बड़ा मुश्किल है, सब्र करना भी मुश्किल है, नमाज पर कायम रहना भी मुश्किल है, इस तरह से अल्लाह की मदद हासिल करना मुश्किल है। इंसान ज़ाहिरी असबाब पे चूँकि ज़्यादा यकीन रखता है, इस वजह से अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई। और दूसरा अल्लाह ने यहाँ पर जायज़ वसीला का तज़किरा किया है। एक वसीला वो है जो नाजायज़ है, और नाजायज़ वसीला ये है कि किसी बंदे का वसीला अल्लाह के सामने डाला जाए, किसी नबी का वसीला डाला जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला अल्लाह के सामने डाला जाए, ऐसे ये सारे वसीले नाजायज़ हैं। जायज़ वसीले ये हैं कि अल्लाह के सामने अपने नेक आमाल का वसीला डाला जाए, जैसा कि गार वालों की हदीस के अंदर इसकी तफसीलात मौजूद है। इंशाअल्लाह फिर किसी टाइम उस गार वाली हदीस के मुतालिक तफसीलात आपके सामने जिक्र की जाएंगी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुकू नंबर 6 में बनी इसराइल के सामने कुछ इनामात जो किए थे उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़किरा किया है। अल्लाह ने फरमाया कि उनके ऊपर जो इनामात हमने किए थे उनको तमाम जहानों पर फजीलत अता फरमाई। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको फ़िरऔन और आले फ़िरऔन के मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाबों से अल्लाह ने उनको निजात दिलाई। इसी तरह से अल्लाह फरमाते हैं कि फ़िरऔन को अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क किया और बनी इसराइल को अल्लाह ने वहाँ से निजात अता फरमाई। फिर उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं कि बछड़े की पूजा करने की वजह से इन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ जो है वो बड़ा ही जुल्म का मामला किया, जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको फिर से मुआफ़ फरमा दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने 40 दिन के लिए अपने पास बुलाया तो पीछे से कौम ने बछड़े को अपना माबूद बना लिया, सामरी के कहने पर। उसकी तफसीलात इंशाअल्लाह सूरह ताहा में तज़किरा करेंगे। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिक, देखो हमने तुम्हारा इतना बड़ा गुनाह तुम्हें दुनिया में ही माफ़ कर दिया। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि फिर इन लोगों ने अल्लाह ताला ने इनको तौरात की नेमत
عطا فرمائی. اس کے ساتھ ہی شرک کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں تو کچھ سزا جو ہے وہ دی، لیکن اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں فتاب علیکم، آیت نمبر 54 ہے، فتاب علیکم، اللہ نے تمہیں دنیا میں کچھ سزا دی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، لیکن پھر ایٹ لیسٹ اللہ نے معاف کر دیا. یہ بہت بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو دنیا میں معاف کر دیا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے ان تمام انعامات کو تمہیں یاد رکھنا چاہیے. پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کا تذکرہ کیا، انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا تقاضا کیا. یعنی اتنی بدبخت قوم تھی اور آج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. ہمارے اندر بھی کچھ بنی اسرائیل جیسی صفات پیدا ہوتی جا رہی ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اتنا بڑا تقاضا کرنے کے باوجود کیا ہوا؟ فاخذتکم الصاعقہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دم جو ہے وہ ایک بڑی زوردار قسم کی آواز آئی اور وہ ان لوگوں کو اس نے فوت کر دیا. لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ نے پھر ان کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مرنے کے بعد اتنا شدید قسم کا غلط قسم کا تقاضا کرنے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو مارا، پھر زندہ بھی کر دیا، پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا. پھر اللہ فرماتے ہیں میدان تیہ میں، جس کی تفصیلات انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں جا کر ہم 9 پارہ میں ذکر کریں گے. میدان تیہ میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور اس کے جو ہے وہ عذابوں سے نجات دلائی اور سمندر پار کروایا اور ان کو اللہ نے غرق کیا، تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دینے کے لیے اپنے پاس بلایا. تو اس کے بعد ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب شرک کیا، سامری کے کہنے پر انہوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کی، تو اللہ نے ان کو 40 سال کے لیے میدان تیہ میں سرگرداں چھوڑ دیا، یوں ہی گھومنے پھرنے کے لیے. جیسے جو ہے وہ کسی شمع کے گرد پروانے میں ڈلاتے ہیں، اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر تمہیں وہاں پر من و سلوہ عطا فرمایا، پھر تمہیں مختلف قسم کے وہاں پر رزق عطا فرمائے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب تم لوگوں کو ہم نے حکم دیا کہ اب ہم نے تمہیں معاف کر دیا، لہٰذا اب تم جو ہے وہ آگے جنگ کرو اور اگلی بستی میں داخل ہو جو. تو وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو یہ اپنی سرینوں کے بل داخل ہونے لگے. یعنی ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. پھر اللہ رب العزت نے ان کو 12 چشمے عطا فرمائے، ان کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب ان سے کہا کہ ہم سے منصلوہ پر گزارا نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے ان کو زمینی جو رزق تھے وہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے. اس کے باوجود جب ان لوگوں نے اپنے لیے بہتر کے مقابلے میں ادنا تر کا تقاضا کیا، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بہتر کے مقابلے میں کمتر لینا چاہتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد تم اس شہر میں اتر جاؤ، یہاں پر تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا، لیکن ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ہمارے عذابوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، ذلت اور مسکینی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور زندگی بھر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب قوم قرار دے دیا. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس کا سبب یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے، اس کے ساتھ کفر کرتے، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، پھر یہ نافرمانیاں کرتے اور زیادتیاں کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو یہ سزا جو ہے وہ دی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اسی طرح سے جو یہودی ہوئے، جو عیسائی ہوئے، یعنی جو اپنے دینوں پر قائم تھے، وصابینہ، اور صابی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کسی بھی دین پر نہیں تھے. اللہ فرماتے ہیں ان میں سے جو بھی ایمان لائے آخرت کے ساتھ اور اسی طرح سے نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور کوئی ان کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا. اس سے کچھ لوگ وحدت ادیان کا تصور نکالتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے، بلکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دین کے اوپر قائم تھے ان کو اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کا آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک اللہ رب العزت نے وہ تفصیلی واقعہ بیان کیا ہے جو سورۃ البقرہ کی وجہ تسمیہ بھی ہے، جس میں معاملہ دراصل یوں ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، اور اس کو قتل کرنے والے اس کے اپنے ہی گھر کے افراد تھے، اور انہوں نے قتل کیا تھا اس کو جائیداد کے حصول کی خاطر، لیکن اس کا مدعا غائب کر دیا. تو اللہ رب العزت نے ایک طریقہ ان کے لیے بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کیجیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم ایک گائے ذبح کرو، اور سمپل سا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا تھا، گائے ذبح کرو، اور گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک حصہ اس میت کے ساتھ جو ہے اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ ٹچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ میت بول کر تمہیں بتا دے گی کہ اس کو کس نے قتل کیا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جیسے ان کا مزاج تھا، ان کی عادت تھی کہ ہمیشہ بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرتے، جیسا کہ آج کل ہم مسلمانوں کا رویہ بھی بنتا جا رہا ہے، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اہل قرآن مجید اور اس حدیث رسول کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے، پہلے اس کو مانا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے بعد اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ان
ان لوگوں نے کیا کیا، اچھا جی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ذرا پوچھ کے بتائیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ صفات بیان فرمائیں اور فرمایا کہ وہ نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ بچی ہو، بالکل ینگ عمر کی ہو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہیں جو حکم دیا گیا ہے سو کر گزرو۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے نہیں جی ابھی ہمیں اس کا کلر سمجھ نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا چھوٹا ہوا کلر ان کو بیان فرمایا جو ان کے لیے اور زیادہ مشکل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گہرا زرد اس کا رنگ ہونا چاہیے، فاقع اللون تسر الناظرین، جو بڑا لوگوں کو خوش کرنے والا ہو۔ پھر کہنے لگے اچھا جی ابھی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑی سی لگتا ہے کہ ہم ذرا کنفیوژن ہو رہی ہے ہمیں، اور اسی طرح کی گائے جو ہے وہ بہت ساری ہیں، تو مزید اس کے بارے میں ایکسپلین کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، اب ایسی گائے ہو جو لوگوں نے شوق سے پال رکھی ہو، نہ کبھی اس نے کھیت میں کام کیا ہو، نہ کبھی اس نے پانی جو ہے وہ نکالنے کا کام کیا ہو زمین سے، کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر داغ نہ ہو۔ اب جب دیکھا کہنے لگے ہاں اب ہمیں سمجھ آئی ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا جائے اس کو من معن تسلیم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا جو کہ ان کو بہت ہی مہنگے داموں پھر خریدنا پڑی، بال بال جو ہے وہ تقاضے کرنے پر، اور جب اس کو ذبح کر کے انہوں نے اس میت کے ساتھ ٹچ کیا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس میت نے بتا دیا کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو یہ سارے احسان اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کیے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا پھر تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے جو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ اور اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں حالانکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہیں جن میں سے نہریں نکل پڑتی ہیں، ان میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑوں کے اوپر سے گر جاتے ہیں، لیکن انسان کتنا غافل ہے کہ مرد ناداں پر ہیرے کی پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کا دل بعض مرتبہ اتنا زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ وہ پتھروں اور پہاڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ان یہودیوں نے کہا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں تو آگ جو ہے وہ گنتی کے چند دن پہنچے گی، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت 81 میں اللہ رب العزت نے 18 میں ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کہنے لگے نحن وبناء اللہ وَأَحِبَّاؤُ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اس سے آگے جا کر ہم پڑھیں گے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر ان سے بولو کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، حالانکہ جس طرح کے اعمال یہ کر چکے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اگر یہ اللہ کے محبوب ہے تو ان کو اللہ کی ملاقات کی جلدی کرنی چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا حقیقت میں محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے کچھ مزید وعدے لیے جن کا تذکرہ کیا، ان وعدوں میں سے یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے سوا کسی اور کی نہیں کرو گے، والدین کے ساتھ احسان کرو گے، قریبیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ گے، نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرو گے۔ پھر اس کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کی باتوں کو انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ تم فساد نہیں کرو گے، زمین کے اندر خون نہیں بہاؤ گے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ انہوں نے اقرار کرنے کے باوجود پھر بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی تو اس کے بعد یہ کہنے لگے قالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دل تو بند ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل بند نہیں ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اصل میں لعنت فرما دی ہے، حالانکہ یہ پہلے کتاب کا تقاضا کرتے تھے اور جب آ گئی تو اس کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور اس کو ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے بہت ہی بری تجارت ہے، بہت ہی برا سودا ہے، بہت بری ڈیل ہے جو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں اپنے نفسوں کو جو ہے وہ ہدایت کے بدلے میں بیچ کر ان لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا، یعنی ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو خرید لیا۔ تو یہ بہت ہی بری تجارت ہے۔ اس کے بعد وہی مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہیے کہ ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر تم سمجھتے ہو کہ قیامت کے دن تمہیں کامیابی ہی نصیب ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ذرا موت کا تقاضا کر کے دیکھو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو اگر 1000 سال بھی عمر دے دی جائے تو اس کے باوجود یہ مرنے کو پسند نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ تو اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے کہ یہود جبریل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حدیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی اسلام کی تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دیجئے تو میں فوراً اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ان سوالوں کے جواب مجھے جبریل علیہ السلام نے بتائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ جبریل تو یہود کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ وہی عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہے اللہ ان کا دشمن ہے، اور وہ اللہ فرشتے بھی، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، اس کے جو ہے نا وہ رسول بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا تو کوئی معنی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے
جو ہے وہ آیت نمبر 102 میں سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اصل میں یہود کا ایک معاملہ یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ جادو کی بنیاد پر چلتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو اختیارات دے رکھے ہیں وہ جادو کی بنیاد پر چلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ الزام ہے سلیمان علیہ السلام کے اوپر، اور اللہ رب العزت نے اس الزام کی تردید فرمائی ہے کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے ذریعے ایسا نہیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بابل شہر میں بھیجا، جو کہ آج کل کوفہ کہلاتا ہے۔ اسی شہر میں اللہ رب العزت نے ہاروت اور ماروت کو آزمائش کے طور پر بھیجا اور ان کو بتایا کہ تم جو ہے وہ لوگوں کو پہلے بتانا کہ یہ جادو ہے، صرف اس لیے تاکہ معجزات اور جادو میں فرق کیا جا سکے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جادو ہمیشہ، ایک تو جادوگر کافر ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ جادو کے ذریعے ہمیشہ لوگوں کو نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ جادو کرنے والا کا بھی نقصان ہوتا ہے، کروانے والے کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور اس طرح سے میاں بیوی کے درمیان فرق جادو کے ذریعے ڈالا جاتا ہے۔ جادو کے ذریعے کبھی بھی کامیابی نہیں حاصل کی جا سکتی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا رکوع نمبر 13 میں کہ ان لوگوں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم کبھی بھی راعینا کا لفظ نہ بولا کرو۔ اہل ایمان کو یہ بات ارشاد فرمائی، کیونکہ ان کو دیکھ کر جو منافقین تھے وہ اس لفظ کو بگاڑ دیتے۔ راعینا کا معنی ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کیجئے، ہماری بات سنیے، تو یہ کہا کرتے تھے راعینا، جس کا معنی ہوتا ہے جیسے انسان اپنے چرواہے کو مخاطب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ کے انتخاب سے منع فرمایا جس سے اسلام کی، انبیاء کی، اللہ تعالیٰ کی مقدس جو ہے وہ باتوں کی، شاعر اسلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہو۔ تو اس وجہ سے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کیا جانا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن مجید میں نسخ کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ایک حکم بیان فرماتے ہیں، پھر اس کی جگہ دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ یہود نے اس بات کے اوپر بھی اعتراض کیا، دیکھو جی یہ تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا کہ اصل میں کون سی بات نازل کرنی تھی؟ پہلے کوئی بات نازل ہو جاتی ہے، پھر دوسری بات نازل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ہم گریجولی کچھ احکام لوگوں کو دیتے ہیں، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کے قریب آ جائیں، لوگوں میں ایکسیپٹنس پیدا ہو جائے، تو اس کا معنی ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ الیاذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بھول جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ صرف ان کی بدگمانیاں ہیں، ان لوگوں کی مشگافیاں ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نسخ کے تو فوائد ہوتے ہیں، اور ان فائدوں میں سے یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ گریجولی اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایکسیپٹنس ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہود تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اسلام سے دور کر دیں، اور کبھی بھی یہ تمہارا اسلام کے اوپر چلنا پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز کو قائم کرتے رہو، زکوٰۃ کو ادا کرتے رہو، اور اسی طرح سے جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیجتے ہو آخرت کے لیے، وہ قیامت والے دن تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پالو گے۔ اور اس کے بعد یہود کے ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہود عیسائیوں کے بارے میں کہتے ہیں، اور عیسائی یہود کے بارے میں، وہ دونوں کے بارے میں کہ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کام پر ہیں، نہ وہ کسی کام پر ہیں، نہیں یعنی نہ وہ شریعت پر، نہ وہ شریعت پر، اور اسی طرح سے مشرکین بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق عمل پیرا ہوں گے وہی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں مقام پائیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ آیت نمبر 114 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے، جو دین اسلام کے بارے میں سازشیں کرتا ہے، دین اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا فساد ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کی ایک فطرت بیان فرمائی ہے، فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اب یہود کے سامنے جتنا مرضی اپنے آپ کو اچھا اور پیسفل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر لیں، وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی صورت میں وہ آپ کی بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ اپنا دین چھوڑ کر یہودی یا عیسائی ہو جائیں، جو کہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اسلام پر ہی قائم رہنا چاہیے، اور اسلام کے ساتھ جو کیے ہوئے ہمارے معاہدے وعدے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے ہیں، انہی پر ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ اسی میں ہی کامیابی مل سکتی ہے۔ یہود و نصارہ کی اتباع میں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی، اور یہی ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصل میں ہدایت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان والے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کرے وہ خسارے میں اپنے آپ کو ڈالنے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ بہت ساری باتوں میں اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو آزمایا۔ بیٹے کی جو ہے وہ پہلے بہت سا عرصہ بیٹا عطا نہیں فرمایا، پھر اس کے بعد جب عطا فرمایا تو اس کو قربانی کا تقاضا کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو آتش نمرود میں جانا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی، اپنے بیوی بچوں کو بے آب و گیا وادی مکہ میں اس وقت جو ہے وہ ڈراپ کرنا پڑا۔ یہ ساری آزمائشوں کے بعد اللہ فرماتے ہیں جب وہ آزمائشوں میں پورا اترے، انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو انعام عطا فرمایا، انی جاعلک للناس
الناس اماما. آج یہود و نصارہ ہوں یا مسلمان ہوں، تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کردہ کتابوں کو ماننے والے ہیں، وہ سب ابراہیم علیہ السلام کو مشترکہ اہمیت دیتے ہیں، سب مشترکہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان سب کے نزدیک جو ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ آپ کو مقام دیا گیا ہے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اہل شہر مکہ کے لیے دعائیں فرمائی ہیں کہ اللہ رب العزت اس شہر کو امن والا بنا دے، اس کے رہنے والوں کو، اس کے واسیوں کو جو ہے وہ بہترین پھلوں سے رزق عطا فرما، اور خاص طور پر جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور آخرت پر ایمان لانے والے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیں، اے اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرما، ہم سے اس عمل کو قبول فرما، یقیناً تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنا فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، اور اللہ رب العزت ہمیں بیت اللہ کے مناسک سکھا دے، ہم پر اپنا رجوع فرما لے، ہماری توبہ کو قبول فرما. اور اللہ رب العزت ان لوگوں میں یعنی میری امت میں، میرے اولادوں میں اللہ تعالیٰ ایک نبی مبعوث فرما جو کہ ان کے اوپر کتاب کی تلاوت کرے، اور ان کو جو ہے وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی باتیں سکھائے، ان کا تزکیہ کرے. یقیناً اللہ رب العزت غالب اور حکمت والا ہے. اسی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انا دعوت ابی ابراہیم علیہ السلام، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اللہ نے میری صورت میں آپ کی دعا کو قبول فرمایا. تو اس کا معنی ہمیں جو بات یہاں سے سمجھ آتی ہے، بیت اللہ کی تعمیر بہت بڑا کام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں بہت بڑا کام ہے جو کہ ہم میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ اللہ صرف اپنے نبیوں کو یہ چیز عطا فرماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آخر میں اللہ سے کہا کہ اللہ تو قبول فرما لے، جس کا معنی یہ کہ اگر عمل قبول نہیں ہے تو وہ عمل کتنا بھی بڑا ہو اللہ کے اس کا کوئی مقام نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہود کے ایک دعویٰ کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول کیا آپ جانتے نہیں ہیں یعقوب علیہ السلام نے تو ہمیں کہا تھا کہ تم ہمیشہ یہودی رہنا. تو اللہ رب العزت نے اس دعویٰ کی تردید فرمایا کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت فرمائی تھی کہ تم ہمیشہ فرمانبردار رہنا، اسلام پر رہنا. اور اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب وہ یعقوب علیہ السلام کو موت نے آن گھیرا تھا، جب وہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کر رہے تھے کہ بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ کے معبود کی، ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام ان کے معبود کی، اور ہم ہمیشہ فرمانبردار رہیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یہ اپنے اس دعویٰ میں سچے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ کہنے لگے یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو پھر ہی کامیاب ہو سکتے ہو. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آؤ تمہیں ہم ایمان کا معیار بتاتے ہیں. ایمان کا معیار یہ ہے، سورہ بقرہ کے یعنی پہلے پارے کے آخری پیج پر یہ آیت ہے 137. اللہ نے ایمان کا معیار بیان فرمایا، اور وہ ایمان کا معیار کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ، جیسا آپ لوگ ایمان لائے ہیں، اگر دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا ایمان لائے گا فقط اہتدوا تو وہ ہدایت پا سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بغیر رضوان اللہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر ہدایت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے اگر کامیابی چاہیے تو صحابہ کی طرح ایمان لانا ضروری ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث بھی بیان کی تھی. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ لوگ پھر گئے تو پھر سمجھ لیجئے کہ بدبختی میں چلے گئے، اور ایسی صورت میں اللہ رب العزت آپ کو کافی ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا رنگ ہی اصل میں بہترین رنگ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے اچھا کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ جیسے عیسائیوں کے ہاں بپتسمہ کی ایک رسم ادا کی جاتی ہے، جو عیسائی ہوتا ہے اس کو ایک مخصوص قسم کے کلرڈ واٹر میں اس کو نہلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ بندہ جو ہے وہ پراپر یعنی ایک بیت کی صورت ہے ان لوگوں کے ہاں. تو اللہ فرماتے ہیں ان رنگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی طرح سے ہمارے مسلمانوں میں اللہ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، کچھ زرد رنگ کے لباس پہن لیتے ہیں، کچھ گرین رنگ کے لباس پہن لیتے ہیں، مختلف قسم کے اپنے جو ہے وہ اپنے پیر و فقیروں کے ساتھ بیعت کرنے کے حوالے سے. یہ سارے رنگ ناجائز ہیں، صرف وہ رنگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے وہی رنگ ٹھیک ہیں. اور اللہ رب العزت کا رنگ اصل میں شریعت کے اوپر چلنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اس کی پارے کی آخری آیت ہے 141، جس میں اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، ایک جنریشن تھی جو گزر چکی، نہ ان کے بارے میں ان کے لیے
وہی ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان سے تمہاری بابت نہیں پوچھا جائے گا، تم سے ان کی بابت نہیں پوچھا جائے گا. جو انہوں نے اعمال کیے اس کا انجام وہ بھگتیں گے، جو تم نے اعمال کیے اس کا انجام تم پالو گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.